अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिहि फ़मिन्हुम मन अरसलना अलैहि हासिबा व मिन्हुम मन अख़ज़तहु स्सैहा व मिन्हुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्ज़ व मिन्हुम मन अग़रक़ना वमा काना अल्लाहु लियज़्लिमहुम वलाकिन कानू अन्फ़ुसहुम यज़्लिमून। अलिफ़ टीवी के सारे ही नाज़रीन का मैं इस्तक़बाल करता हूँ। फ़या अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज की मुलाकात में हम आपकी खिदमत में ये तीसरी किस्त पेश करने जा रहे हैं। आज मैं आपके सामने जिस उन्वान पर बात करने जा रहा हूँ वो उन्वान गुज़श्ता 2 से जुड़ा हुआ है। वो है गुनाहों के नुक़सानात। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान की तबीयत में खैर व शर, अच्छे और बुरे, ये सारी सिफ़ात इंसान की तबीयत में जमा कर रखी हैं। ये औसाफ इंसान को बनाने और बिगाड़ने में अहम किरदार अदा करते हैं। और ये इंसान जब अच्छाई को अपनाता है तो इसके अंदर अच्छे अखलाक पैदा होते हैं, अच्छी आदतें पैदा होती है और सारे लोगों की नज़र में ये मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ बन जाता है। लेकिन जब इंसान अपनी मासियत और बुराइयों की तरफ माइल होता है तो ज़िंदगी में इसके बुरे असरात इस पर मुरतब होते हैं। आइए आज की मुलाकात में मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि इंसान जो गुनाह करता है उन गुनाहों के असरात उसकी अपनी ज़िंदगी में, इनफरादी ज़िंदगी में, इज्तिमाई ज़िंदगी में, दुनियावी और उखरवी एतबार से उसके क्या क्या नुक़सानात हो सकते हैं। कुछ नुक़सानात आपके सामने ज़िक्र करने जा रहा हूँ। नाज़रीन इकराम, सबसे पहला नुक़सान इंसान को ये होता है कि जब वो गुनाह करता है तो उसके अंदर से खैर व शर और अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। इंसान गुनाह करने के बाद उसको ये बात समझ में नहीं आती कि कौन सी चीज़ उसके हक़ में खैर है और कौन सी चीज़ उसके हक़ में शर है। अच्छाई किसे कहते हैं और बुराई किसे कहते हैं, ये इंसान के अंदर से ये सलाहियत ख़त्म हो जाती है। इब्ने माजा की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल अब्दा इज़ा अज़नब ज़ंबन फ़कानत नुक्ततुन सौदाउ फ़ी क़ल्बी फ़इन ताब मिन्हा सुक़िला क़ल्बु फ़इन ज़ादा व ज़ादत हत्ता तअलु क़ल्बु। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि जब इंसान बुराई करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो उसके दिल पर एक स्याही बैठ जाती है, एक धब्बा बैठ जाता है। इंसान जब बुराई के बाद फ़ौरन तौबा कर लेता है, इस्तिग़फ़ार कर लेता है, अल्लाह की तरफ पलट आता है तो ये स्याही और यह धब्बा ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके बजाय इंसान गुनाह पर गुनाह करता चला जाए तो ये स्याही फैलती जाती है, यहाँ तक कि पूरा दिल सियाह हो जाता है। मोहतरम नाज़रीन, जब इंसान की कैफियत बन जाती है और इंसान का दिल पूरी तरह सियाही में डूब जाता है तो फिर इंसान नेकी को नेकी नहीं समझता और बुराई को बुराई नहीं समझता, बल्कि वो बुराई को अच्छाई समझता है और खैर का ज़रिया समझता है। इसी तरफ कुरान मजीद ने इशारा किया,
سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور جو رحمان کی یاد سے غفلت برتے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، اور یہ شیطان اس انسان کا قریبی ساتھی بن جاتا ہے، اور وہ شیطان انسان کو نیکی کے راستے سے روکتا ہے، اور یہ انسان یہی سمجھتا ہے کہ وہ ہدایت پر ہے۔ اور سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جب برائی میں آگے بڑھتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اخروی زندگی میں اس کی ساری کوششیں بیکار ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے خسارے میں کون ہے، گھاٹے میں کون ہے۔ گھاٹے میں وہ لوگ ہیں کہ جن کی ساری کوششیں دنیاوی زندگی میں بیکار ہو چکی، اور وہ اس کے باوجود یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ دنیا میں بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو محترم ناظرین، گناہوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد اس کے اندر سے خیر اور شر کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور وہ برائی کو اچھائی سمجھ کر کرنے لگتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر سے برائی اور بھلائی کی تمیز مٹاتی جاتی ہے۔ گناہوں کا ایک دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف سے اس کو جو نعمتیں مل سکتی تھی ان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، کہ آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان جب بھی کوئی برائی کرتا ہے، جب بھی کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے ایک معمولی لغزش ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک درخت کا پھل کھانے سے اور اس کے قریب جانے سے منع کر دیا، لیکن وہ شیطان کے دھوکے میں اور اس کے فریب میں آ کر اس درخت کا پھل کھا بیٹھے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے دنیا میں بھیج دیا۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے، انی لأری اثر الذنوب علی اہلی و دابتی، کہ جب بھی میں کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، جب بھی کوئی نافرمانی کا کام کرتا ہوں تو اس کا نتیجہ میں اس شکل میں دیکھتا ہوں کہ میری بیوی، میرے بچے، بلکہ میری سواری یہ میری نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح آپ قرآن مجید پڑھ کر دیکھیے کہ انسان جتنا بڑا گناہ کرتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے قارون کے بارے میں یہ بتایا کہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خزانے اس کو دے رکھے تھے، لیکن وہ اللہ کی ناشکری کیا، اللہ کی نافرمانی کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے خزانوں کو زمین میں دھسا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ ہم نے اسے اور اس کے محل کے ساتھ اسے زمین میں دبا دیا، زمین میں دھسا دیا۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم سبا پر بہت ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا، لیکن وہ قوم ان بڑی بڑی نعمتوں کو پا کر اللہ کی نافرمانی پر اتر آئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہرے بھرے باغات ان کو نعمت کے طور پر عطا کیے تھے، نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے پھلدار درختوں کو
خاردار جھاڑیوں میں تبدیل کر دیا۔ محترم ناظرین، ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی بڑی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اور کوئی آدمی اپنی تجارت میں اس کا نقصان ہو جاتا ہے، یا اس کے گھر میں کوئی بڑا حادثہ پیش آتا ہے، اور کوئی آدمی اپنی گھریلو میں زندگی میں بڑی پریشانیاں، بڑی دکھ دیکھتا ہے، تو قرآن مجید ہم کو یہ بتاتا ہے کہ یہ ساری مصیبتوں کا ایک اہم وجہ انسان کی نافرمانیاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا فَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم کو جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے، جو بھی مصیبت تم کو پہنچتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کرتوت کا نتیجہ ہے، تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تو تمہارے بہت سارے خطاؤں کو، بہت ساری غلطیوں کو درگزر فرما دیتا ہے۔ تو محترم حاضرین، گناہوں کا ایک دوسرا نقصان یہ ہے کہ آدمی جتنی بڑی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور جتنی بڑی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اسی قدر انسان بڑی بڑی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم رزق کے سلسلے میں بہت بڑے پریشان نظر آتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان محنت کرتا ہے، تھکتا ہے اور خون پسینہ کر کے کمانے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ رزق کے سلسلے میں پریشان ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید ہم کو یہی بتاتا ہے کہ انسان محنت کرنے کے باوجود وہ اللہ کی جو روزی اس کو مل سکتی ہے، اس روزی سے وہ محروم ہوتا ہے۔ تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان گناہ کی طرف آگے بڑھتا ہے، مسلسل گناہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں، جو رزق اس کو ملنا تھا، وہ رزق اور وہ نعمتیں اس کو نہیں ملتی۔ تو لہٰذا انسان جب بھی گناہ کرتا ہے، انسان گناہوں کی وجہ سے اپنے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، گناہوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان جب بھی گناہ کرتا ہے، یاد رکھیے انسان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم حتی اعلنوا بها الا ابتلوا بها الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافهم الذین مضوا، کہ جب کسی قوم میں بدکاری اور زنا یہ عام ہو جاتی ہے اور لوگ ان غلط چیزوں کو، ان گناہوں کو کھلم کھلا عام انجام دینے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی قوم پر طاعون اور ایسی بیماریاں نازل ہوتی ہیں، ایسی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے کہ یہ بیماریاں ان سے پہلے والے لوگوں میں موجود نہیں تھی۔ محترم حاضرین، آج ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ ایک نئی نئی بیماری اس دنیا میں لوگوں کو پریشان کرتی ہے۔ تو یہ ساری بیماریوں کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ انسان قسم قسم کی نافرمانیاں کرنے لگتا ہے، برائیوں میں آگے بڑھتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں انسان آگے بڑھتا ہے، تو اسی قدر انسان اور دنیا کی آبادی یہ بیماریوں کی نظر ہو جاتی ہے، انسان بڑی بڑی بیماریوں سے دوچار ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک نقصان ہے کہ انسان جب بھی گناہ کرتا ہے تو اس کی زندگی میں اس کو کوئی بیماری اس کو لاحق ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، گناہوں کے نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ گنہگار انسان سے اللہ کی ساری مخلوق نفرت کرنے لگتی ہے۔ ایک اچھا انسان ہے، متقی انسان ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی گزارتا ہے، تو ایسے لوگوں سے ساری مخلوق محبت کرتی ہے، اس سے قریب ہونا چاہتی ہے، اس سے ملنا چاہتی ہے، اس کے پاس بیٹھنا چاہتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس، اس کے برخلاف جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور آدمی جس قدر برائیوں میں آگے بڑھتا ہے، اسی قدر مخلوق اس سے نفرت کرتی ہے، اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کو اپنے حق میں زحمت کا ذریعہ سمجھتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی سے محبت کرنے لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ دیکھو میں زمین میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام اس آدمی سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام آسمان میں سارے فرشتوں کے درمیان یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں، فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس انسان سے محبت کرو۔ پھر اس کے بعد سارے مخلوقات میں اللہ تعالیٰ اس آدمی سے محبت کا جذبہ اس کے تعلق سے ڈال دیتا ہے، اور اس کے برخلاف جب اللہ تعالیٰ کسی نافرمان سے نفرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو میں اس سے نفرت کرتا ہوں، اے جبریل تم بھی اس سے نفرت کرو۔ اور اس کے بعد سارے فرشتے اس آدمی سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر یہیں تک یہ چیز باقی نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ مخلوقات کے دلوں میں اس نافرمان اور گناہگار انسان کے تعلق سے دلوں میں نفرت کا جذبہ ڈال دیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ جو آدمی برائیوں میں آگے بڑھتا ہے اور آدمی جس قدر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اسی قدر لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے سلف صالحین میں سے کسی کا یہ قول ہے، انی لارا اثر ذنوبی علی اہلی و دابتی، کہ جب بھی میں اللہ کی کوئی نافرمانی کرتا ہوں تو میری بیوی اور میری سواری میری نافرمانی کرنے لگ جاتی ہے، یعنی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو یہ میری بیوی اور یہ میری سواری میری نافرمانی کرتی ہے۔ تو محترم ناظرین، آج ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کو دیکھ لے کہ کتنے لوگ ہیں جو ہم سے نفرت کرتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو ہم سے دور بھاگتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یا اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی ہم سے نفرت کرتے ہیں، فرشتے بھی ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ صرف فرشتے ہی نہیں بلکہ بہت ساری مخلوقات ہمارے تعلق سے اپنے دلوں میں نفرت ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی نافرمانی سے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ محترم ناظرین، گناہوں کے نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان جب بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کا عذاب اس پر آ کر رہے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، یعنی جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے تکبر کرنے والے خوشحال لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں، اور وہ لوگ اس بستی میں کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ہم اس بستی کے رہنے والوں کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، قوم بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم سے نجات دلا کر ایک صحرا میں ان کو پہنچایا تو وہاں ان کو رہنے کے لیے کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی انتظام نہیں تھا، اور نہ کھانے پینے کے لیے کوئی انتظام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادلوں کے ذریعے سے سایہ فراہم کیا، اور کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے منو سلوہ ان کے لیے غذا کے طور پر نازل کیا۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ کی یہ بڑی بڑی نعمتوں کو پایا تو تھوڑے دن کے بعد وہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو انعامات دیے، ان پر جو احسانات کیے، اللہ تعالیٰ نے وہ انعامات اور وہ احسانات ان سے چھین لیے۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتوں کو چھینا بلکہ اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی وجہ سے ان پر عذاب کو نازل کیا۔
اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کیا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کہ جب ان ظالموں نے اس بات کو بدل دیا جو ان سے کہا گیا اور انہوں نے نافرمانی کی، تو ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان پر آسمانی عذاب نازل کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس قوم کو 40 سال تک بھٹکتے رہنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا، یعنی ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ تو محترم ناظرین، آپ نے قوم بنی اسرائیل کا یہ واقعہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو انعامات سے نوازا اور انہوں نے ان انعامات کو، ان نعمتوں کو نافرمانی کے لیے استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو بھی چھین لیا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بڑے بڑے عذابات نازل کیے۔ محترم ناظرین، سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کیا اور ان کے قوموں کا تذکرہ کیا جو انہوں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں پر مختلف قسم کے عذابات نازل کیے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ، کہ ہم نے ہر قوم کو ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے سزا کے طور پر ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ لوگ ہیں جن پر زوردار آواز آ کر نے ان کو دبا دیا اور ان کو تباہ کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور کچھ قومیں ایسی تھی جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ ہم نے ان قوموں پر جو عذاب نازل کیا وہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ تو محترم ناظرین، انسان جب بھی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کے ذریعے سے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر دعوت دیتا ہے۔ محترم ناظرین، گناہوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ تو دنیاوی سزائیں تھیں، لیکن اخروی اعتبار سے گناہوں کا نقصان کیا ہوتا ہے وہ آپ دیکھیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس سے جہاں اس کی دنیاوی زندگی متاثر ہوتی ہے، وہیں اس کی اخروی زندگی خراب ہوتی ہے، اس کی آخرت تباہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، ایاکی ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا، اے عائشہ تم گناہوں کو معمولی نہ سمجھو، اس لیے کہ انسان جب بھی گناہ کرتا ہے تو ایک فرشتہ ان گناہوں کو لکھتا جاتا ہے، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو فرشتہ ان گناہوں کو انسان کے نام اعمال میں لکھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخرت میں جب وہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو اس سے انسان کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ایاکم ومحقرات الذنوب فإنہن یجتمعن علی الرجل حتی یہلکنہ، کہ تم گناہوں کو معمولی نہ سمجھو، اس لیے کہ یہ گناہ جب انسان کے اعمال نامے میں ایک ایک کر کے جمع ہو جاتے ہیں تو اس سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کا دور تھا۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے دور میں مسلمانوں کی جو ایمانی کیفیت تھی اور اعمال میں آگے بڑھنے کا جو جذبہ تھا وہ کچھ کم ہو جاتا ہے۔ لوگ اللہ کے رسول کے زمانے میں گناہوں کو
جس نظر سے دیکھتے تھے وہ جذبہ یا وہ قباحت اور وہ برائی اب بعد والوں کے دلوں میں وہ نہیں رہی۔ لوگ گناہوں کو معمولی سمجھ کر کرنے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنے معاشرے کے لوگوں کو دیکھ کر کہنے لگتے ہیں، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر وانکن لنعدها من الموبقات فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے لوگو تم کچھ ایسے اعمال کر رہے ہو جس کو تم کرتے ہوئے معمولی سمجھ رہے ہو، حالانکہ یہی وہ گناہ ہے جن کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والے گناہ سمجھتے تھے اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ محترم ناظرین، اللہ کے نبی کے وفات کے بعد صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا طبقہ تھا، ایک بہت بڑی جماعت تھی صحابہ کرام کی۔ کچھ لوگ اس دور میں بھی گناہ معمولی سمجھ کر کرنے لگے تو صحابہ کرام ان کو تنبیہ کرنے لگے اور ان گناہوں سے بچنے کے لیے ان کو نصیحت کرنے لگے، جبکہ ہم کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کے وفات کے بعد جتنے لوگ آئیں گے اور جتنے زمانے ہوں گے ان میں سب سے بہترین زمانہ اور بہترین لوگ صحابہ کرام کا زمانہ ہے اور صحابہ کرام کے دور میں پائے جانے والے لوگ ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کچھ لوگوں کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ لوگوں تم جو چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں کر رہے ہو انہی نافرمانیوں کو ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں ہلاک کرنے والے گناہ سمجھتے تھے اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن آج کے دور کے مسلمانوں کی کوئی حالت دیکھ لے تو پتہ نہیں صحابہ کرام ہم مسلمانوں کے اعمال کو دیکھ کر اور ہمارے برے اخلاق کو دیکھ کر اور ہماری غفلت والی زندگی کو دیکھ کر پتہ نہیں صحابہ کرام ہمارے بارے میں کیا کہیں گے۔ تو محترم ناظرین، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس سے اس کی آخرت خراب ہو جاتی ہے، اور یاد رکھیے جب انسان گناہ کرتا ہے تو دنیا کا نظام بھی متاثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہرت الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فساد انسان کے گناہوں کی وجہ سے زمین میں یہ فساد پھیل جاتا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کی برائیوں کا بدلہ، ان کا مزہ چکانا چاہتا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ انسان گناہوں سے باز آ جائے۔ محترم ناظرین، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا حافظہ اور اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ انسان جس قدر گناہ کرتا ہے اسی قدر اللہ کی طرف سے اللہ نے جو حافظہ دیا وہ حافظے میں کمزوری آ جاتی ہے، انسان بہت ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ نتیجہ ہے گناہ کرنے کا۔ اسی طرح انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کاہل بن جاتا ہے، سست بن جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی انسان اطاعت و فرما برداری میں آگے رہتا ہے تو اس سے انسان کا جسم مکمل طور پر چست رہتا ہے اور اس کا ارادہ پختہ ہوتا ہے، کام کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن گناہگار کو دیکھیے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، وہ کاہل بن جاتا ہے، سست پڑ جاتا ہے، کوئی کام اس سے مکمل طور پر نہیں ہوتا۔ تو یہ گناہ کی وجہ سے یہ ایک اس کے اندر نقصان پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کی وجہ سے انسان بے حیا بن جاتا ہے، بے شرم بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت،
کہ جب تمہارے اندر شرم و حیا نہ ہو تو تم جو کچھ چاہے کرو۔ یعنی انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر جو حیا ہوتی ہے، جو شرم و حیا کا جذبہ ہوتا ہے، وہ شرم و حیا کا وصف اور وہ جذبہ گناہ کے بعد وہ چیز باقی نہیں رہتی۔ تو محترم ناظرین، انسان جو بھی برائی کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ اپنے اعمال میں دیکھے گا کہ ایک ایک برائی وہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھے گا۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ انسان جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد انسان توبہ نہیں کرتا اور گناہوں پر گناہ کرتا ہوا چلا جاتا ہے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کے سامنے، گنہگار انسان کے سامنے اس کا اعمال نامہ پیش کرے گا، تو وہ اعمال نامے کو دیکھ کر انسان کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے ہماری بدقسمتی کہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ جس نے ہمارا کوئی بڑا چھوٹا کوئی عمل شمار کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ یعنی انسان جو بھی دنیا میں کیا ہوگا وہ ساری چیزوں کو اس اعمال نامے پہ اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ تمہارا پروردگار کسی بھی انسان پر ذرا برابر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کے اس ملاقات میں ہم نے یہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا نقصان دنیاوی اعتبار سے کیا ہوتا ہے اور اخروی اعتبار سے کیا ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر سے خیر و بھلائی کی تمیز مٹ جاتی ہے، اچھے اور برے میں انسان تمیز نہیں کرتا، دور اندیشی اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گناہ کے بعد انسان اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریوں میں اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اور چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گنہگار انسان سے نہ صرف اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے بلکہ بہت ساری مخلوقات اس کے لیے اپنے دل میں نفرت کا جذبہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اور اسی طرح گناہوں کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، اور اسی طرح گناہوں کی وجہ سے انسانی آبادیوں پر اللہ کی طرف سے بڑے بڑے عذابات نازل ہوتے ہیں، اور اسی طرح گناہ کی وجہ سے انسان کے اندر شرم و حیا کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح گناہوں کی وجہ سے انسان کاہل بن جاتا ہے، سست بن جاتا ہے، اور اسی طرح گناہوں کی وجہ سے انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور انسان بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کی وجہ سے کل قیامت کے دن انسان کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ تو ایسے بہت سارے نقصانات انسان کو اپنی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد ان گناہوں کے نقصانات پر ہماری نظر نہیں ہوتی، ہم میں سے بہت سارے پریشان ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کی طرف نہیں لوٹتے اور توبہ نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اللہ سے توبہ و استغفار نہ کرنے کی وجہ سے ہم مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے، اور جو نقصانات گناہ کے بعد ہوتے ہیں ان نقصانات سے بچنے کے لیے ہم کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی دین پر ہم سب کو جم جانا چاہیے، اور جو برائیاں ہم سے انسان ہونے کے ناطے ہو جاتی ہیں ان سے فوراً توبہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا چاہیے، اور یاد رکھنا کہ کوئی بھی گناہ یہ انسان کو تباہ کرنے کے لیے، انسان کی زندگی کو خراب کرنے کے لیے ایک گناہ کافی ہے، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو گناہوں سے بچتے ہوئے اطاعت و فرما برداری کی راہ پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو
زندگی میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سچے دل سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔